अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव शान रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है और उसके साथ ही आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला भी जारी रखा जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी, ये एक ही बीवी ऐसी थी जो कंवारी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे शादी की है। बाकी तमाम बीवियाँ या तो मुतल्लक़ा थी या बेवा थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ ये एक बीवी कंवारी थी। और जो खुसूसियात हैं उसमें एक खुसूसियत ये भी है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकाह से पहले ही अल्लाह ताला ने आपका फ़ोटो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। और एक खुसूसियत ये भी है कि आप जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाफ़ में साथ होती थी तब भी वही नाजिल होती थी, दूसरे अज़वाज के साथ ये मामला नहीं था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के बारे में फ़रमाया, मेरी इस हुमैरा से तुम दीन का 2/3 इल्म हासिल कर लो। जब कोई चीज़ ज़्यादा महबूब होती है लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महबूब बीवी, एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं, हज़रत आयशा साथ में हैं। फजर की नमाज से पहले जब कुछ करने का वक्त आया, हज़रत आयशा क़ज़ाए हाजत के लिए गई हैं। वापस आईं तो अपने गले में जो हार था उसको गुम पाया। वापस गई कि चलो जहाँ मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गई थी वहाँ यह हार गिरा होगा। वहाँ तलाश करने में देर हुई। यहाँ पर इन लोगों ने जो होदज होता है लकड़ी का बना हुआ जिस पर औरतें बैठा करती थी, उसको उठाकर ऊँट पर रख दिया। हज़रत आयशा फरमाती हैं उस ज़माने में लड़कियाँ हल्के बदन की हुआ करती थी, बस उन्होंने रखा, उनको पता नहीं चला कि आयशा इसमें है या नहीं। ये काफ़िला रवाना हो गया। जब हज़रत आयशा आई हैं तो उस वक्त ये काफ़िला रवाना हो चुका है। दानिशमंदी और अक्लमंदी ये की कि जहाँ काफ़िला रुका था वहीं ठहरी रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि लश्कर के पीछे कुछ लोग को एक दो आदमी ऐसे होते थे जिनको आप पीछे आने के लिए कहते थे ताकि अगर इस तरह कोई चीज़ गिर जाए, कोई रह जाए तो उसको ले आएँ। इस मौके पर सफ़वान इब्न मुअत्तल सुलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी थी। वो कहते हैं कि जब मैं दूर से देखा मैंने कोई चीज़ यहाँ गिरी हुई है, जब करीब आया तो मैं पहचान गया हज़रत आयशा थी, क्योंकि आयत हिजाब पर्दे की आयत के नाजिल होने से पहले मैंने उनको देखा था। मेरी ज़बान से सिर्फ इतना निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये मेरी ज़बान से निकलना था कि आयशा की आँख खुल गई, वो लेटी हुई थी। हज़रत सफ़वान ने अपना ऊँट बिठा दिया और एक तरफ को हो गए। आयशा उस पर सवार हुई और हज़रत सफ़वान फिर उनको लेकर काफ़िले के उस पड़ाव तक आ गए जो अगला पड़ाव था। वो दोपहर के वक्त ये पड़ाव हुआ था। मुनाफिकीन को इस मौका मिल गया इस बात का कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महबूब बीवी के साथ हज़रत सफ़वान को इल्ज़ाम दे दिया। ये पता नहीं चला हज़रत आयशा को। जब मक्का गई, मदीना पहुँचे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं घर में, लेकिन पहले जैसा आपका मोहब्बत भरा मामला नहीं है। हज़रत आयशा बीमार हुई थी, कुछ दिन बीमार रहीं। फिर एक मरतबा जब क़ज़ाए हाजत के लिए गई हैं, औरतों के साथ जो मामूल होता है, तो मिस्ताह की वालिदा थी साथ में, उम्मे मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनका पैर उनकी ही चादर में कुछ अटका, वो गिरने लगी तो उनकी ज़बान से ये लफ्ज़ निकला, हलाक हो मिस्ताह, ताइस मिस्ताह। अपने बेटे के लिए बद्दुआ की। हज़रत आयशा ने कहा कि तुम अपने बेटे के लिए बद्दुआ कर रही हो, तुम्हारे बेटे का नाम मिस्ताह है। तो कहने लगी तुमको नहीं पता वो क्या कह रहा है? तो कहा नहीं। फिर उन्होंने बता दिया कि मेरा बेटा तो ये सब बातें कर रहा है। सहाबे किराम में से 3 अशख़ास हैं जो इस प्रोपेगेंडे में शरीक हुए थे। हमना बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
اور مستح، یہ 3 لوگ تھے جو اس پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے تھے، ورنہ منافقین نے اس معاملے کو زیادہ اٹھایا تھا، اور جو مین رول تھا اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا تھا، جو منافقین کا لیڈر تھا۔ دیکھیے پرانے زمانے سے اسی طرح رہا ہے، کسی کو بدنام کرنا ہو تو اس کے اہلیہ، اس کے گھرانے کی عزت کو برباد کر دیا جائے، وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ انہوں نے بھی اپنایا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے تو یہ سن کر ہی بخار آ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے، میں نے کہا کہ مجھے اپنے ابا کے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میں گھر گئی تو میں نے اپنی والدہ سے رو رو کر یہ بات کہی، تو انہوں نے کہا، تسلی دی کہ بیٹے کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، اور سوکنوں میں اس طرح کی بات ہوتی ہے، اور پھر تم سب سے زیادہ چہیتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طریقے سے تسلی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی آتے، اسی طرح ہلکی پھلکی بات کرتے اور نکل جاتے۔ 1 مہینے تک، اور بعض روایتوں میں 40 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں، آپ عائشہ کو طلاق دے کر دوسری عورت سے شادی کر لیں، لیکن آپ نہیں چاہتے تھے یہ بات۔ ان کی خادمہ جو تھی حضرت عائشہ کی، اس سے تحقیق کی گئی، اس نے بھی کہا کہ نہیں ایسے کوئی بات نہیں، بہت بھولی ہے وہ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے ہوئے تھے، اچانک وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے یہ تو یقین کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے میری برات ضرور آئے گی، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ کہتے ہیں بس اسی وقت جب آپ کی کیفیت ختم ہوئی، آپ نے فرمایا ابشری یا عائشہ، پھر اس کے بعد وہ آیتیں پڑھ کر آپ نے تلاوت کی۔ والدہ نے کہا عائشہ سے کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی، جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، سجدہ کی اللہ کے سامنے۔ تو 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان رہنا اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ جب چاہتے ہیں نبی کو بتلاتے ہیں۔ اور جو آیتیں نازل ہوئی وہ جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، 10 آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ نے صاف طور پر فرما دیا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک صاف ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے عقیدے میں ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہے، مسلمان کہے، کلمہ پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، لیکن قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب سوچ لیں ان لوگوں کے بارے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس بہتان کو صحیح سمجھتے ہیں، قرآن کی 10 آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر تاریخ بتاتی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی بیوی بدکار عورت نہیں تھی، کافرہ تھی، ایک بدکار نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ آیتیں نازل فرمائی جس کو میں نے شروع میں خطبے میں پڑھی تھی۔ اس واقعہ کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان 3 صحابہ کرام اور صحابیات پر 80 کوڑے کی سزا نافذ کی گئی۔ اسی طرح کے ایک سفر کا واقعہ اور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ ہیں، فجر کا وقت ہو چکا ہے، جب روانگی کا وقت ہوتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے میرا ہار کہیں گم ہو گیا۔ جب تلاش کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا، تاخیر ہوئی، وہاں پانی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے آیت تیمم نازل ہوئی، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اگر پانی نہ پاؤ تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کر لو۔ دیکھیے شریعت میں آسانی ہے، یہ پانی نہ پاؤ یا اگر پانی ہے
اور اس کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، یا پانی کے استعمال سے انسان بیمار ہو جائے گا یا بیماری ہے تو بڑھ جائے گی، ان تمام شکلوں میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اور بھی برکتیں اللہ نے تمہارے ذریعے سے عطا فرمائی ہیں۔ یہ ایک برکت تھی کہ آسانی ہو گئی کہ اگر پانی نہ ملے تو کوئی بات نہیں، مٹی تو سب جگہ مل جائے گی، مٹی نہ ہو، مٹی کی جنس میں سے کوئی اور چیز، پتھر ہو، سیمنٹ ہو، جو بھی ہو، اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رہے، تیمم دونوں پاکی حاصل کرنے کے لیے ہے، وضو کی تیمم اور غسل کا تیمم، دونوں کی طریقے سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کا طریقہ بہت سمپل ہے، سادہ طریقہ ہے۔ مین چیز جو اس میں ہے وہ نیت، میک انٹینشن جو ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کو مٹی پر ماریں گے اور اپنے پورے چہرے پر جس طرح پانی سے ہم دھوتے ہیں اس طرح سے پورے چہرے کو مل دیں گے کہ ذرہ برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ ماریں گے اور دونوں ہاتھوں پر، پہلے دائیں ہاتھ پر اور پھر بائیں ہاتھ پر اس طرح مسح کریں گے جتنا کوہنیوں تک ہم دھوتے ہیں، کوہنیوں سمیت وضو میں دھوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کا مسح کرنا، یعنی ملنا پایا جائے بس۔ سر کے مسح کا بھی کوئی تعلق نہیں تیمم میں، اور پیروں کے دھونے کا بھی، پیروں پر مسح کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی آسانی ہے۔ یہ آسانی کس کے ذریعے ملی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی وجہ سے ملی۔ تو اسی لیے اسید ابن حضیر نے کہا تھا، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ آیت تخیر جس وقت نازل ہوئی، تخیر کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو جس عورت کو رکھیں اور چاہیں تو جس کو نکال دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو ایک بات میں تم کو کہنے جا رہا ہوں، لیکن تم اس کو جلدی فیصلہ مت کرنا، چاہے تو اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ اور پھر یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے اختیار کہ اگر تم رہنا چاہو تو میرے ساتھ رہو، اور اگر تم مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کر الگ کر دوں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج سے فرما دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو دنیا کا مال دے دوں اور تم کو خوش دلی کے ساتھ خوشگوار طریقے سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، دار آخرت کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو، یعنی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ اور پھر آیت میں کیا بتلایا؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تم میں سے جو نیک کام کریں گی ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ دیکھیے، ڈبل اجر کا وعدہ کیا ازواج مطہرات کے لیے اللہ نے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے ڈبل اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک وہ جو پہلے کسی اور نبی کو مانتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کو، اہل کتاب میں سے، وہ ایمان لے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، اس کے بھی ہر عمل کا ڈبل اجر ملے گا۔ ایک نماز پڑھ رہا ہے، 2 نماز کا اجر، ایک روزہ رکھا، 2 روزوں کا اجر، ایک حج کرے گا، 2 حج کا ثواب۔ پھر آگے فرمایا، عبد حق ادا حق موالیہ، وہ غلام جس نے اپنے آقا کے بھی حق کو ادا کیا اور اللہ کے حق کو بھی ادا کیا، یعنی اپنے مالک کی فرما برداری میں کوئی کوتاہی نہیں کی، پورا کام کیا اس کا، اور اللہ کا حق بھی ادا کیا، مطلب عبادت بھی پوری کی، نمازوں کو وقت پر بھی پڑھا، روزے بھی رکھے،
ہر عبادت کو اس نے پورا پورا کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کو بھی ڈبل اجر دے گا۔ اور پھر فرمایا وہ آدمی جس نے اپنی باندی کو ادب دیا، سکھایا، تعلیم و تربیت دی اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ 3 کا حدیث میں ذکر ہے، اور یہ جو ذکر آیا ہے قرآن میں ذکر ہے کہ ڈبل اجر ان کو ملے گا۔ اور بھی محدثین نے جمع کیا ہے ان حدیثوں کو جن میں ڈبل اجر کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا وہ آدمی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن نیچرلی اس کی زبان میں لکنت ہے، کر کے لکنت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس پر مشقت ہوتی ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے پھر بھی وہ پڑھتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملے گا کیونکہ مشقت کے ساتھ اس نے پڑھا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو اللہ کی راہ میں ہے، سفر کر رہا ہے اور بوٹ میں، اسٹیمر میں، فیری میں شہید ہو گیا، اب ڈوب گئی وہ فیری، تو اللہ کی راہ میں تھا اور ڈوبنا کا، یہ دونوں شہادت مل گئی، اس کو ڈبل اجر ملے گا اس کو۔ اسی طرح وہ آدمی جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، من سن سنتا حسنتا فی الاسلام، کوئی نیک کام اس نے کیا اور لوگ بھی اس کو فالو کرنے لگے اس نیک کام میں، تو اس کو تو اجر ملا ہی، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ تو یہ آیت تخیر میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ بات کہی۔ اس وقت حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، انی اختار اللہ و رسولہ، میرا فیصلہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، ان کا اختیار کرتی ہوں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اختیار دینے سے پہلے یہ کہا کہ مشورہ کر لینا، لیکن کہا اللہ میں مشورہ نہیں کروں گی اپنے والدین سے اس وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے مرض الوفات میں، اس موقع پر ازواج مطہرات کے گھر جس دن جس کی باری ہوتی تھی جاتے تھے، آپ نے پوچھا کہ کل کس کی باری ہوگی، کل کس کی باری ہوگی؟ ازواج مطہرات سمجھ گئیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے عائشہ کے گھر چلے جائیے۔ تو آپ عائشہ کے گھر پہ جا کے اپنی بیماری کے دن گزارنے لگے۔ اللہ کی مرضی دیکھیے، اتفاق، جس دن حضرت عائشہ کی باری تھی منڈے کو، اسی دن آپ کا انتقال ہوا ہے۔ گویا انہوں نے جو قربانیاں دی، ایثار و قربانی پیش کی، ان کو اجر مل گیا، لیکن واقعتاً حضرت عائشہ کی بیماری یعنی باری کے دن ہی آپ کو وفات ہوئی۔ جس وقت آپ کا انتقال ہو گیا، اب یہ مسئلہ آیا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، الانبیاء دفنوا حیث ماتوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ انبیاء کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو اس کمرے میں، جس کمرے میں حضرت عائشہ صدیقہ کا کمرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ دیکھیے اللہ کی حکمت، بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بیویوں میں سب سے محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اللہ چاہتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فاطمہ کے مکان پر آپ کا انتقال ہوتا اور قبر فاطمہ کے مکان میں بنتی، لیکن اللہ نے عائشہ کے گھر کو چنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری موقع پر میرے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر آئے تو آپ نے مسواک کی طرف غور سے دیکھا، میں سمجھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے وہ مسواک لی اور پھر اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر کے پھر آپ کے منہ میں پھیری، پھر اس کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو آخری جو چیز آپ کے منہ میں گئی ہے وہ حضرت عائشہ کا کیا ہوا مسواک، جو انہوں نے اپنی دانتوں سے نرم کر کے آپ کے منہ میں رکھا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے بین صدری و نحری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ایسے وقت میں ہوا جب آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا، میرے سینے اور میرے حلق کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا، اس وقت آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ سعادت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں حضرت عائشہ صدیقہ کی خصوصیات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ماہر حدیث تھیں، اور خذوا من هذه الحمیراء ثلثی دینکم جو آپ کا فرمان ہے،
صحابہ کرام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت علم حاصل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، حضرت عائشہ کا انتقال سن ہجری 58 میں 58 میں حضرت عائشہ کا انتقال ہوا، جس وقت ان کی عمر 63 سال کی تھی۔ حق تعالی شانہ ہم سب کے دل میں صحابہ کرام کی، ازواج مطہرات کی محبت نصیب فرمائیں، جن کا تعلق جن کا درجہ قرآن مجید نے بتلا دیا، ام المؤمنین ہے، یہ تمام مؤمنین کی مائیں ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واکرمنا ولا تہنا واسنا ولا تؤثر علینا۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رمضان کے ان آخری دنوں میں اللہ ہمارے لیے جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما، اور جو کچھ ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت رمضان میں کی ہیں اور کریں گے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ روزوں کو، تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو، زکوٰۃ کو، اعتکاف کو، عمرہ کو قبول فرما، اور اے اللہ ہماری تمام کوششوں کو قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔